बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद नियाज़ी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप जानते हैं कि आज इतवार है, आपने छुट्टी की होगी और दुआ ये है कि आपकी इतवार बहुत अच्छी गुजर रही हो और अपनों के साथ गुजर रही हो। कुछ ताज़ा तरीन खबरें और नया वीलॉग। पहली खबर ये है कि आज या कल वो ईरानी वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान के दौरे पे पहुंच रहे हैं या पहुंच गए होंगे। उनके इस दौरे को बहुत अहमियत दी जा रही है क्योंकि ईरान ने सालसी की पेशकश की है। और इस दौरे की दूसरी इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ईरानी वज़ीर ख़ारजा वो पाकिस्तान की क़यादत से मुलाकात के बाद वो इंडिया भी जाएंगे। तो पूरी दुनिया इस दौरे पर नज़रें गाड़े हुए है कि इस जो है वो दौरे से क्या निकलता है। उसके बाद जो अगली खबर है वो खबर ये है और बड़ी ख़तरनाक खबर है। ये जो इंडियन मीडिया है ना, उनकी शह सुर्खियाँ हैं। उन्होंने कहा है कि इस वक्त तकरीबन 64 जो है वो पाकिस्तानी इंडिया की मुख्तलिफ जेलों में बंद हैं। अब जानते हैं माहीगीर पकड़े जाते हैं या कोई दरबारों पे जाते हैं तो वो पकड़ लेते हैं। उनकी टोटल तादाद जो है वो 64 है। अब भारतीय मीडिया पहले ग्राउंड बना रहा है कि उनको मुकाबले में मार दिया जाएगा, दूसरे लफ्ज़ों में शहीद कर दिया जाएगा, क्योंकि वो दायर गैर में कसूर भी नहीं है। और फिर शो किया जाएगा कि ये दहशतगर्द थे, क्योंकि आप ये जो मूडी है या मोदी है, इससे किसी भी जो नीच हरकत है ना, नीच हरकत उसकी आप तवक्को कर सकते हैं। मैंने आपको बताया था कि हुज्जाज बिन यूसुफ जब पैदा हुए थे ना, तो उनके बारे में किताबों में लिखा है कि वो माँ का दूध नहीं पीते थे। तो पहली दफ़ा उन्होंने भेड़ का खून पिया था। और फिर सारी ज़िंदगी आप हुज्जाज बिन यूसुफ की देख लें, न कोई सहाबी महफूज रहा हुज्जाज बिन यूसुफ से, बल्कि न काबा महफूज रहा हुज्जाज बिन यूसुफ से। ये जो मोदी है ना, इसने गुजरात से खून पीना शुरू किया। गुजरात से इसने गुजरात में बड़ा खून पिया। और आप ये भी जानते होंगे जो सोमनाथ का जो है ना वो मंदिर है, वो भी गुजरात में है, काठियावाड़। और फिर आपको ये भी पता होगा महमूद गजनवी, सोमनाथ की कहानी, ये सारी डॉट कनेक्टिंग करें। ये खून पी कर बड़ा हुआ है। और इसने जो आरएसएस का नज़रिया है वो क्या नज़रिया है? आरएसएस का नज़रिया है कि जो हिंदुस्तान है वो सिर्फ हिंदुओं के लिए है बस, वरना बड़ा ज़बरदस्त मुआशरा था हिंदुस्तान का। इनसे पहले सारे लोग मिलजुल के इधर पाकिस्तान में भी रहते थे, उधर जो है ना इंडिया में भी रहते थे। इन्होंने आकर ना जहर घोला मुआशरे में। तो अब कहा जा रहा है कि उन 64 गरीबों को जो है वो मार दिया जाएगा और कहा जाएगा कि ये दहशतगर्द थे। उसके बाद जो अगली खबर है, अब जंग ज़ाहिर है आपने पे करना होता है जंग में। नीलम वैली, पता नहीं आपने नीलम वैली देखी है या नहीं। आप ऐसा महसूस करेंगे कि जैसे अल्लाह पाक ने जन्नत का एक छोटा सा टुकड़ा वो नीलम वैली की सूरत में कश्मीर में रख दिया है, जो हमारा कश्मीर है। वहाँ पे होटल्स, वहाँ पे रेस्टोरेंट्स, वहाँ पे इतने ज़्यादा सयाह होते हैं और आपस में इतनी मज़ेदार गपशप करते हैं। कोई कहाँ से आता है, कोई कहाँ से आता है, मिल बैठ के खाना खाते हैं, मिल बैठ के जो है ना वो गपशप करते हैं अपने अपने इलाकों की। तो नीलम वैली को मुकम्मल तौर पे बंद कर दिया गया है। होटल खाली करा लिए गए हैं और रेस्टोरेंट्स खाली करा लिए गए हैं। हर वक्त वहाँ पे सर्दी होती है, यानी ऐसा मौसम होता है कि आप मौजें करते हैं। तो उससे हज़ारों जो लाइन ऑफ कंट्रोल वाले मज़दूर हैं, जो वो होटल्स में, रेस्टोरेंट्स में सयाहों के साथ वो जो काम करते थे, वो बेरोज़गार हो गए हैं। एक उनके सर पे जंग मंडला रही है, वो फ्रंट लाइन पे हैं। दूसरा अब उनका रोज़गार छिन गया है और नीलम वैली को सयाहों के लिए मुकम्मल तौर पे बंद कर दिया गया है। ये आज़ाद कश्मीर में है, सरहदी इलाका है। उसके बाद जो अगली खबर है वो ये कि पाकिस्तान और इंडिया दोनों ने, ये दोनों एक दूसरे की बंदरगाहें इस्तेमाल करते हैं। हमारी कराची है, आप जानते हैं, पोर्ट कासिम। तो पहले भारत ने जो है ना वो पाकिस्तान के लिए अपनी बंदरगाहें बंद की। वहाँ पे एक जहाज़ मौजूद था, उसको फौरी तौर पे बंदरगाह छोड़ने का हुक्म दिया गया। वो जहाज़ बंदरगाह छोड़ गया। फिर उसी तरह पाकिस्तान ने इंडिया को इनकी जो है ना बंदरगाह छोड़ने का हुक्म दिया। यहाँ पे हालांकि उस वक्त इंडिया का जहाज़ कोई नहीं था, लेकिन पाकिस्तान ने भी बंदरगाह को जो है ना
وہ استعمال کرنے سے منع کر دیا ہے۔ اب یہ ایک بہت بڑا پھر تجارتی خسارہ دونوں ملکوں کو پیش آئے گا، کیونکہ پہلے یہ شارٹ کٹ تھا اور قریب قریب ملک تھے، اب دونوں نے ایک دوسرے کو منع کر دیا ہے۔ اس کے بعد جو اگلی خبر ہے وہ یہ کہ کانگریس کے رہنما ہیں سردار چرنجیت سنگھ، انہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ جی کوئی پروف دکھایا جائے، یعنی انہوں نے نہ صرف پہلگام کا کہا ہے بلکہ انہوں نے اڑی کا کہا ہے، پٹھان کوٹ کا کہا ہے، اس کے علاوہ انہوں نے بالا کوٹ کا کہا ہے کہ یہ ہمیں بی جے پی والے جو ہے نا جب بھی الیکشن آتے ہیں، بہار میں اب الیکشن ہے تو انہوں نے ڈرامہ کر دیا۔ اس بات پہ اسمبلی میں بڑے گھونسے چلے، گسنے چلے، مار کٹائی ہوئی، گتھم گتہ ہو گئے، اور بی جے پی نے کانگریس کو پاکستان کا ترجمان قرار دیا کہ یہ اینٹی انڈیا پارٹی ہے اور یہ پاکستان کی ترجمانی کرتی ہے۔ بہرحال جو چرنجیت سنگھ کا جو موقف تھا وہ بڑا زبردست تھا کہ آپ کے دور میں ہر وقت ایسا ہوتا ہے اور آپ کوئی ثبوت دیتے نہیں ہیں اور 5 منٹ بعد آپ اٹھا کے الزام پاکستان پہ لگا دیتے ہیں۔ سکھوں کا موقع ویسے بھی آپ کو پتہ ہے۔ بہرحال یہ کانگریس کے رہنما ہیں۔ اس کے بعد جو اگلی خبر ہے وہ خبر یہ ہے کہ جی آپ ایک چیز نوٹ کر رہے ہوں گے، اور یہ جو ہمارے یوٹیوبر دوست ہیں نا، کلک بیٹ کہتے ہیں اسے، کہ جی وہ تھامنیل پہ ایسی چیزیں لکھی کہ جی اس میں نا میں اب دیکھیں سنسری نہیں پھیلاتا، جو سنتے ہیں بڑی مہربانی، جو نہیں سنتے نہ سنیں، وہی بات ہوتی ہے جو تھامنیل پہ ہوتی ہے۔ اتنی جنگ چھڑ گئی، یہ ہو گیا، وہ ہوا کچھ بھی نہیں ہے ابھی۔ اب یہ میں آپ کو خبر دے رہا ہوں کہ اسحاق ڈار نے ایتھوپیا کے وزیر خارجہ سے فون پہ بات، ڈنمارک، یونان، سوئٹزرلینڈ، اور کیا چلایا جا رہا ہے، یہ ملک پاکستان کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ میں ٹوٹلی ڈرامہ، کدھر کھڑے ہو گئے؟ ابھی چین کا ہی نہیں پتا، کھڑے ہو گئے۔ فون پہ بات ہوتی ہے، فون جو آپ کرتے ہیں، آپ مجھے فون کریں تو میں آپ کا فون اٹھا لوں گا، فون کرتے ہیں آپ تو وہ فون پہ رابطہ ہو جاتا ہے۔ کدھر کھڑے ہو گئے؟ یہ تو اس طرح لگ رہا ہے کہ ساری دنیا پاکستان کے ساتھ کھڑی ہو گئی ہے، وہ انڈیا بالکل اکیلا کھڑا ہے۔ جے ڈی وانس نے کیا کہا ہے؟ جے ڈی وانس نے کہا ہے کہ انڈیا کو حملہ کرنے دیں، جو امریکہ کا نائب صدر ہے۔ چلے یہ ملک جو ہے نا 2 ٹکے کے یہ آپ کے ساتھ کھڑے بھی ہو جائیں، ہمیں جو ہے نا پروپیگنڈا، اصل میں امیج بلڈنگ ہو رہی ہے۔ یہ ناجائز سیاسی ناجائز حکومت، ان کو موقع مل گیا ہے اپنی امیج بلڈنگ کا، کیونکہ ہر کوئی جانتا ہے 2 نمبر ہے، ہر کوئی جانتا ہے ووٹ نہیں پڑے، ہر کوئی جانتا ہے قبضہ گیر ہیں، ہر کوئی جانتا ہے رسہ گیر ہیں، تو یہ جی ادھر فون کھڑکا ادھر فون کھڑکا، تو آپ نے غلط فہمیوں میں نہیں آنا اور نہ یقین کر رہے ہیں، آپ نے یہ کہتے رہیں۔ اس کے بعد جو اگلی خبر ہے وہ یہ کہ مکھیہ منتری نے فرمایا ہے کہ پنجاب میں لوگوں کے پاس نہ گھر بنانے کے لیے پیسہ ہے اور نہ گھر بنانے کے لیے زمین ہے۔ بالکل ٹھیک ہے مکھیہ منتری صاحب، میں بھی پنجابی ہوں، یہ میرے پاس بھی نہیں ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ پنجاب 40 سال سے ہے کس کے پاس؟ سوال تو یہ ہے۔ اب 3.5 سال تھے یا 3 سال تھے، یہ سارا کچھ بزدار کر گیا ہے، آپ لوگ ہی تھے، چاچا پیو، پھر آپ آ گئی، پھر کدن آ گیا، آپ نام بدل بدل کے، شکلیں بدل بدل کے، پیو بدل بدل کے، جرنیل بدل بدل کے، پنجاب پہ آپ جو ہے نا جنرل جیلانی سے شروع ہوئے، تو پھر جی آپ کس کو بتا رہی ہیں؟ جا کے خسے مار چاچی کو، وہ سپیڈ کو، اور جا کے خسے مار ابے کو، یعنی جن کے پاس یہ پنجاب تھا، اب کس کو سنا رہی ہیں؟ سب سے بہترین دور آپ کے سارے دور، ایک طرف پرویز لائی کا دور سب سے زبردست تھا، پرویز مشرف کے دور میں جو اس نے 5 سال لگائے، زبردست دور تھا پرویز لائی کا، آپ نے لگایا یہاں پہ سارا، تو پھر ظاہر ہے نہیں ہوں گے تو ذمہ دار کون ہے؟ ہم ذمہ دار ہیں۔ اس کے بعد اگلی خبر ہے کہ پاکستان اور بھارت مذاکرات کے ذریعے کوئی حل نکالیں، یہ کہا ہے۔ آئی سی، یہ انہوں نے کہا ہے، وہ گگروں والوں نے جو لہنگے پہنتے ہیں، عبائے پہنتے ہیں، سر پہ ویسپے کے ٹائر لگاتے ہیں اور صحابہ کی طرح معاذ اللہ نظر آتے ہیں، یہ انہوں نے کہا ہے کہ ہم تو بکرے پھاڑ رہے ہیں اور ہم اونٹ کی سجی کھا رہے ہیں، اونٹ کے ڈھڈ میں چاول بھر رہے ہیں، ادھر سے مٹھے بھر بھر کے کھا رہے ہیں۔ آپ جانیں انڈیا اور پاکستان مذاکرات کے ذریعے کوئی نہ کوئی حل نکل آئے گا، آپ بکرے پھاڑیں اور آپ کنسرٹ کروائیں جینفر لوپس کے ادھر سعودیہ میں، اور اب باقی آپ کو پتہ ہے جو کچھ آپ کرتے ہیں، کیونکہ آپ صبح آدھا کلو زیتون پی جاتے ہیں، پھر وہ زیتون آرام نہیں کرنے دیتا۔ اس کے بعد جو اگلی خبر ہے وہ خبر یہ ہے کہ 2047 میں
پاکستان جو ہے وہ انڈیا سے آگے نکل جائے گا۔ یہ نون لیگ کا واحد میٹرک ہے احسن اقبال۔ یہ پتہ ہے آپ کو، یہ ضیاء میٹنگیں کرتا تھا نا، جنرل ضیاء، تو یہ ان میٹنگوں میں جو ان پروگراموں میں نعتیں پڑھتا تھا یہ پروفیسر، نعتیں، اور یہ کہہ رہا ہے 2047 میں وہاں سے پیدائش ہوئی اس کی سیاسی، اور یہ 2047 میں اس وقت بھی نون لیگ کی حکومت ہوگی۔ اگر یہ جرنیل رہے تو حکومت نون لیگ کی ہوگی، پروگرام تو ان کا یہی ہے۔ 2047 میں پاکستان بھارت سے آگے نکل جائے گا۔ اب جو 2047 تک ہوں گے، مجھے تو ابھی سے جلن ہو رہی ہے، وہ تو موجاں کرے سن، وہ تو شادیاں کریں گے۔ تو بہرحال جی، یہ جو واحد میٹرک ہے نون لیگ میں اس نے کہا ہے۔ اس کے بعد آپ کے لیے اوپن چیلنج ہے اور آپ کے لیے جیتنے کا جو ہے نا وہ سنہری موقع ہے۔ میرا تو پاسپورٹ نہیں بنا۔ پھر ایک بھائی نے لکھا ہے کامنٹ میں کہ جی آپ لندن ہوتے ہیں۔ اور یار میں کتنی دفعہ بتاؤں کہ پاکستان میں ہوتا ہوں، کتنی دفعہ، وہ میرا پاسپورٹ بھی نہیں بنا ہوا۔ اگر پاسپورٹ آفس میں کوئی واقف ہے تو بتائیں، میں نے پاسپورٹ بنوانا ہے، میرا تو پاسپورٹ نہیں بنا، مجھے لندن گھسنے دیں گے؟ وہ محترم ویور لکھتے ہیں آپ لندن ہوتے ہیں، میری شکل لندن آ رہے، میں اگر میں لندن چلے گیا تو لندن والے کدھر جائیں گے؟ مجھے وہ گھسنے دیں گے لندن میں؟ میں کو تو جوتیاں مار کے کٹ سن، بھائی تو کے لیے آ گیا لندن بھائی؟ تو یہ جو ہے نا، میں ادھر ہی ہوتا ہوں، پاکستان میں ہوتا ہوں۔ بہرحال جی، عمران ریاض خان نے اعلان کیا ہے، صابر شاکر نے اعلان کیا ہے، اور سبھی کاظمی نے اعلان کیا ہے، یہ ہمارے بڑے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ جو بھی بندہ نواز شریف سے مودی کا نام نکلوا لے گا نا، عمرے کا ٹکٹ ہے۔ اب یہ آپ کے لیے اوپن چیلنج ہے، اور عمرے کا ٹکٹ واٹتے پہنے۔ اگر نواز شریف کے منہ سے مودی کی مذمت نکلوا لیں تو انہوں نے اعلان کر دیا ہے کہ وہ عمرے کا جو ہے وہ ٹکٹ آپ کو جو ہے دیں گے۔ کل 4 بجے امکان ظاہر کیا جا رہا ہے، کل 4 بجے یا 5 بجے، کہ پاکستان انڈیا پہ ایٹمی حملہ کرے گا اور انڈیا اسے سنبھل نہیں پائے گا۔ اس بات کا مجھے افسوس ہے، یعنی اس میں دلی ہے، اس میں ممبئی ہے، اس میں جو ہے نا حیدرآباد ہے، بہت سارے شہر ہیں، بہت سارے شہر جو انہوں نے نشانے پہ لے لیے ہیں، اور کل 4 بجے جو ہے وہ حملہ کرے گا پاکستان۔ اور یہ حملہ کس قسم کو ہوگا؟ اب آپ یہ پوچھیں گے تو میں کس لیے بیٹھوں، میں بتا دیتا ہوں۔ کل 4 بجے قومی اسمبلی کا اجلاس بلا لیا گیا ہے۔ اللہ، بڑا پریشان ہے، یقین کرو، بڑا پریشان ہوں، رات کو بھی 2:30 بجے سوئے ہوں، بڑا پریشان ہوں۔ قومی اسمبلی کا اجلاس 4 بجے، اب منائے انڈیا خیر۔ آپ کو پتہ نا قومی اسمبلی کے اجلاس میں کیا ہوگا؟ تو بہرحال یہ کل ہوگا۔ آپ نے خندقیں کھودنی ہیں، آپ نے بنکر بنانے ہیں، بڑھو، وہ آپ کی مرضی ہے۔ جرنیلوں کو ایک وقت تھا جب ہر طرف سے گالیاں پڑ رہی تھیں، باجوہ صاحب، گجرانوالہ، فیض حمید، اور یہ مکھیہ منتری لاپتہ افراد کے وہ 4-5 بندے بیٹھے ہوتے تو ادھر جا کر بیٹھ جاتی تھی روڈ پہ۔ مزاحمت ہوگی تو مفاہمت ہوگی، یاد ہوگا۔ ملک تباہ کریں جرنیل، بنائے نواز شریف، پرویز رشید۔ جنرل عرفان، وہ مریم کو سمیش کرنا چاہتے ہیں، ہر طرف سے گالیاں۔ پیپل پارٹی، وہ پی ڈی ایم کو، آپ کو کتخانہ یاد ہے، پی ڈی ایم سے پہلے سارے اکٹھے ہو گئے۔ اس وقت جرنیلوں کے ساتھ کون کھڑا تھا؟ ذرا ذہن پہ زور دیں۔ اس وقت جرنیلوں کے ساتھ عمران خان کھڑا تھا۔ ملک بھی میرا، فوج بھی میری۔ اچھا، عمران خان کیا کوشش کر رہا تھا؟ اب مجھے کوئی آپ بندہ بتا دے کہ عمران خان کا کوئی پرسنل ایجنڈا، پرسنل۔ عمران خان تو ان کو باوقار کر رہا تھا، آزاد خارجہ پالیسی، لوگوں کے آگے ہاتھ نہ پھیلائیں، 6.2 گروتھ ریٹ، اور فوجی جدھر جاتا۔ 2019 میں انہوں نے جہاز گرا دیے، میڈل کس کو ملے؟ عمران کو۔ بلے بلے کس کی ہوئی؟ فوج کی۔ ملی نغمے، ترانے، ملینز آف ویوز۔ یاد ہے خان صاحب آئے تھے 23 مارچ کو
پریڈ گراؤنڈ میں تو وہ شور یاد ہوگا جہاں پہ وہ گاڑی میں پھر واپس بٹھاتے ہوئے ایک کے بجائے میر صادق نے 2 دفعہ سلوٹ کیا تھا، باجوہ نے، میر صادق نے، کیونکہ خنجر گھوم چکا تھا وہ پیٹھ میں، وہ جس طرح کٹپا جو ہے نا خنجر باہوبلی کو کٹپا مارتا ہے، اس طرح خنجر تو وہ گھوم چکا تھا، اس لیے 2 دفعہ سلوٹ کیا گاڑی میں بٹھاتے ہوئے۔ ان کے ساتھ کون کھڑا تھا جرنیلوں کے ساتھ؟ صرف عمران۔ پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا کی پوسٹیں نکالیں 2018، 19، 20 کی، فوج کے خلاف کوئی ہل کے دیکھے، کوئی بات کر کے دیکھے۔ اور یہ جو دہشت گردی ہے، اس کے پیچھے وردی ہے، یہ مریم کے اس میں یوٹیوب پہ نکال لیں، اس وقت عمران ان کے ساتھ کھڑا تھا۔ اب باندھے، جس پہ احسان کرو اس کے شر سے بچو، مولا علی ابن ابی طالب علیہ السلام انہوں نے فرمایا تھا۔ ان کو خان صاحب ڈیفینڈ کرتے رہے، کوئی پرسنل ایجنڈا نہیں، کوئی کاروبار نہیں، انڈیا کے ساتھ کاروبار یہ وہ۔ میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ نون لیگ کے کسی لیڈر کو یہ جو آر ایس ایس ہے یہ کیا ہے، کب کو نہ پتہ ہوگی بھی کو آر ایس ایس چینی نہ کاروبار سارے تھا، لوہے نہ کاروبار ہے، ان کو کیا پتا؟ وہ شخص ان کا دفاع کرتا رہا، وہ شخص ان کی عزت میں اضافہ کرتا رہا کہ خارجہ پالیسی خود مختار ہو، کیوں ہاتھ پھیلاتے ہو لوگوں کے سامنے، کیوں گالیاں کھاتے ہو؟ جرنیلوں نے کیا کیا؟ وہ سین یاد کرے نا، کٹپا والا باہوبلی، وہی کیا عمران کے ساتھ۔ ہر کوئی گالیاں دے رہا تھا، ہر کوئی۔ سیاسی جماعتوں کی بات کر رہا ہوں، لوگوں کی نہیں، سیاسی جماعتوں کی۔ اور 2019 میں یہ سینہ چوڑا ہو گیا فوج کا جب انہوں نے جہاز گرائے، وہ مچھڑ کو مارا، کیونکہ اوپر خان بیٹھا تھا۔ اقوام متحدہ نے ہم لڑیں گے یہی کہا تھا نا خان نے۔ بہرحال جرنیلوں کی یادداشت چلی گئی ہے تو ٹھیک ہے۔ اب پرنس ہیری، یہ ذرا سننا ہے، آپ کو اس قسم کے ویلاگ پسند نہیں ہے، میرے پاس اس کا کوئی علاج نہیں ہے، کیونکہ مجھے گلہ رہتا ہے، مجھے وہ صلہ نہیں ملتا جتنی میں محنت کرتا ہوں، اور جو ہے نا وہ میں چونکہ دوسرے یوٹیوبر دیکھتا ہوں کہ اندر کیا ہوتا ہے، اور وہ بہرحال ٹھیک ہے، آپ خوش رہیں۔ تو اوریجنل بیٹا، حلالی بیٹا شہزادی ڈیانا اور کنگ چارلز کا، جس کا باپ ابھی بادشاہ ہے، ہیری، اس نے شادی کی ایک امریکی اداکارہ تھی، فنکارہ تھی، بہرحال اچھی لڑکی تھی۔ پھر انہوں نے کہا کہ ہم تھک گئے ہیں، یہ جو رائل فیملی ہے نا، آگے چل پیچھے چل، بندہ تھک جائے، انہوں نے کہا جی زندگی انجوائے کریں گے۔ ہیری نے رائل فیملی چھوڑ دی اور امریکہ چلے گئے۔ ٹھیک ہو گیا، میں مختصر کر رہا ہوں۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد ہیری جب برطانیہ میں آئے، انہیں پروٹوکول نہیں ملا۔ پرنس، باپ بادشاہ ہے ابھی بھی، ماں تو مر گئی، اس نے عدالت میں کیس کر دیا کہ مجھے سیکیورٹی کیوں نہیں ملتی، آئی ایم پرنس۔ عدالت نے سارا کچھ دیکھا، انہوں نے کہا نہیں، اب آپ رائل فیملی میں نہیں ہیں، امریکہ ہوتے ہیں، ڈسمسڈ۔ اوپر والی عدالت میں چلا گیا، کل اوپر والی عدالت نے کراس لگا کے ڈسمسڈ، بادشاہ کا بیٹا ہے کہ نہیں ملے گی سیکیورٹی، نہیں ملے گی۔ سر جی آپ نے کیا کیا تھا؟ تارڑ کو سرکاری سیکیورٹی مل رہی ہے 3 نمبر پہ لاہور میں۔ سر جی آپ نے یہ مکھیہ منتری جو کہ اجاڑ رہی ہے، خزانہ اجاڑ رہی ہے، 20,000 ووٹ لیے ہیں میئر شرافت کے، کس نے کیا سر یہ؟ اب آپ کو کہا جا رہا ہے کہ آپ ایشیا کے شیر ہیں، بالکل ہیں، لیکن آپ اپنا کام کریں تو ہم تو مانتے ہیں ہمارے فوجی شیر ہیں، ہمارا حوالدار شیر ہے، ہمارا سپاہی شیر ہے، ہمارا صوبے دار شیر ہے، جنرل تو جنرل ہوتا ہے، لیکن آپ کا تو پولیٹیکل ایجنڈا ہے۔ شہزادی آپ کن کو پروٹوکول دلوا رہے ہیں سر؟ عدالت نے کہا
عوام کے پیسے ہیں وہ آپ کی سیکیورٹی پہ کیوں لگیں؟ آپ نے ودرا کر دیا رائل فیملی کو، بات پھر ہو یار لگڑا جی محمود نیازی لگڑے ہو یار تو ہی لگڑے۔ آپ نے سر کس کو؟ میں نے ایک دن اپنی آنکھوں سے عطا تارڑ کا پروٹوکول دیکھا، عطا تارڑ کا۔ میں کہتا تھا 7 درخت اسلام آباد ہائی کورٹ کے معنوں میں تھے ٹکر ماراں، درختیں چاڑیاں، الٹا لٹو کنیاں، انہوں نے دلوا دیے کیونکہ پولیٹیکل ایجنڈا ہے، سیاسی ایجنڈا ہے، اپنا ایجنڈا تو ہے نہیں کہ کوئی اپنا ایجنڈا ہو سیکیورٹی کا، فوج کا۔ تو یہ میں نے سر جی کی خدمت میں عرض کرنی تھی کہ جو ہے نا وہ مرے نہیں بہت ان یار، مارتے سر کس لیے ہیں؟ چلیں آپ گرفتار کر لیں، پرچے کر دیں، ہتھ کڑی پہنا دیں، مرے نہ کیوں ہو؟ یہ مجھے سمجھ نہیں آتی۔ مارا نہ کرے سر، میری درخواست ہے جلے میں کو نہ پائے مرائے نہیں، مہربانی کرائے، باقی ایک ہی دفعہ پھانسی دے دیں، پہلی تاریخ پہ پھانسی دے دیں، اللہ اللہ خیر صلاح، مرے نہ کیوں ہو سر؟ سنم جاوید نے 13 جگہ تے زخمان نشان، سنم جاوید اتنی ساری ہے سر، مارا نہ کرو پلیز۔ تو یہ گلاں تو کیتی ہیں پولیٹیکل ایجنڈا۔ عطا تارڑ یہ جو یوٹیوب میرا ویڈیو لگاتے ہیں نا تو اشتہار آتے ہیں، ایک ویور نے اعتراض بھی کیا کہ مردانہ طاقت کا اشتہار آتا ہے، یہ کوئی ہمارے پاس میں ہوتا ہے؟ یہ تو جو انویسٹر ہیں وہ یوٹیوب انتظامیہ سے سارا کچھ کرتے ہیں اور اشتہار چلتے ہیں، جن میں سے کچھ ہمیں ملتا ہے، کچھ یوٹیوب کو ملتا ہے، جو ہماری کمائی ہے روزی ہے جو ہماری۔ وہاں پہ انہوں نے ملی نغمہ ایک ویڈیو میں چلوا دیا پیسے دے کے، وہ یہ بھی جو بات کر رہا ہوں لوگوں کے پیسے، فوراً آپ سکپ کر دیتے نا اشتہار، سکپ کر دیتے ہیں آپ فوراً، جو اشتہار آتا ہے انہوں نے وہ بھی سکپ۔ عطا تارڑ جرنیل بن گیا، دوسری دفعہ آپ نے کرنا ہے اکھ جی جرنیل گانا چلوا دیا۔ بتائیں یار کتھوں ہیں لوگ، یہ کہاں سے آتے ہیں لوگ چیف صاحب؟ تو آپ کو اور کو نہیں لبھا؟ یعنی آپ اخبار میں جا کر اشتہار دے دیں، پھر اگلے دن کودیں کہ میرا جنگ میں نام آ گیا ہے، میرا نوائے باغ میں نام آ گیا ہے، الٹی کلا بادیاں ماریں۔ انہوں نے وہ جی ادھر ظاہر ہے یوٹیوب تو پورے پاکستان میں، سوری پوری دنیا میں ادھر گانا چل گیا کہ جی جرنیل ہے عطا تارڑ، جرنیل ہے ڈنٹونک کریول شکل، وہ جرنیل ہے کہ جی گانا چلوا دیا اس نے پیسے دے کے۔ اب یوٹیوب پہ آپ نے کوئی اشتہار چلوانا ہے، کوئی آپ کا پرفیوم ہے، کوئی آپ کا کپڑا ہے، کوئی آپ کا برانڈ ہے، کوئی آپ کے جوتے ہیں، کوئی آپ کا کرکٹ کا سامان ہے، اب میں آپ کو ای میل دوں گا، ان کے ساتھ رابطہ کریں، وہ کہیں گے اتنی پیسے کڈو، 2 دن چلے گا 3 دن چلے گا، وہ آپ پہ ہے، آپ اشتہار چلوائیں یوٹیوب پہ، پھر سارے رشتہ داروں کو دکھائیں کہ دیکھو جی یوٹیوب پہ آپ نے پیسے دینے، وہاں پہ ملی نغمہ چل گیا پیسے دے کے، پاکستانیوں کو پیسہ، یہ پرنس ہیری کا جو بتایا ہے۔ اب ٹھیک ہے جی کہ جرنیل ہے تو تارڑ جرنیل ہے، ظاہر ہے جی جرنیل ہے تو تارڑ ہی جرنیل بانیں گے۔ جرمنی کو جو ہے نا، جرمنی نے ایئر اٹیک کرنا تھا برطانیہ پہ، اور پہلے ایک جاسوس اسے کہا کہ جی وہ جرمنی کو، ہٹلر کو اطلاعات ملی کہ بہت بڑی تیاری ہے رائل ایئر فورس کی۔ انہوں نے کہا کتنی بڑی تیاری ہے؟ جرمنی لطفافہ جو جرمنی کی ایئر فورس تھی، بہرحال جی انہوں نے جاسوس بھیجا، جاسوس پہنچ گیا، ویڈیو لمبی ہو رہی ہے، اس نے دیکھا کہ وہ 750 جہاز کھڑے ہیں، 750 ایک ایئرپورٹ پہ۔ اس نے کہا تیری، فوراً اس نے نا جرمنی میسج بھیجا کہ حملہ نہیں کرنا، رائل ایئر فورس کمال، یہ تو ایک ایئرپورٹ پہ کھڑے ہیں اور باقی ایئرپورٹ 650 جہاز۔ اس نے پیغام بھجوا دیا، اگلے دن وہ چیک، اسے کہا گیا چیک کرو جہاز کون سے ہیں، F-16 ہیں، JF تھنڈر ہیں، MiG-21 ہیں، رافیل ہیں، یہ میں مثال کے طور پہ نام لے رہا ہوں، اس وقت کے جو جہاز مشہور تھے۔ وہ گیا، انہوں نے قریب ہاتھ لگایا تو گتے نیان لکڑی کے تھے کچھ 335 S-16، وہ بتانے کے لیے کہ جی حملہ کریں تو نقلی، نہیں تو دھوکہ ہے، وہ بھاگتا ہوا، لیکن وہ جرمنی نہیں پہنچ سکا، وہ جرمنی نہیں پہنچ سکا، رستے میں بندرگاہ پہ مارا گیا۔
کس کی چال تھی؟ سر ونسٹن چرچل کی۔ جنگوں جیسا سنجیدہ معاملہ جرنیلوں پہ نہیں چھوڑا جا سکتا کہ جرنیل جنگیں کریں۔ ہاں جرنیل اپنا جو ہوتا ہے بھئی اتنے گولہ مارو، اتنے فائر مارو، اتنے ایٹم بام مارو، اتنے ظاہر ہے جرنیلوں کی تربیت ہوتی ہے۔ وہ نقلی جہاز کھڑے تھے، نقلی 750 افواہ سادی۔ ابھی بھی یہ جو کچھ ہو رہا ہے نا، اس میں امیج بلڈنگ کی جا رہی ہے۔ امیج ایک غیر قانونی حکومت کو، ہنتا کو، جنتا کو وہ ایک جو ہے نا حلالہ جنگ کے ذریعے کروایا جا رہا ہے۔ حلالہ کہ قوم آکھے بھائی اس جو 3 سال جیریاں ڈانگا ماریاں نے، کٹا نے، سوٹیاں ماریاں نے، پرچے، دہشت گرد، لوگوں کے کاروبار تباہ، لوگوں کی نوکریاں گئیں، لوگ ملک چھوڑ کے بھاگ گیا، حلالہ کروا گنا انہیں۔ آج کل آن لائن بھی حلال ہو رہا ہے، پتہ ہے آپ کو؟ آن لائن بھی۔ اور دوسرا یار میں نے دل لگی کی تھی شادی والی، مجھے پہلی گھر والی کھانا دیتی نہیں ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ میں شادی کر رہا ہوں، آپ سے دل لگی کرتا ہوں، آپ سیریس ہو جاتے ہیں۔ اللہ پاک آپ کو آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا رب کریم آپ کے اور میرے مرحومین کی مغفرت فرمائے، ان کے ساتھ عدل کا نہیں رحم کا اور احسان کا معاملہ فرمائے۔ مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ۔